अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अकबर बाजवा। इस वक्त मुल्क के 3 कोने सुलग रहे हैं। बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और अब आज़ाद कश्मीर भी है। बलूचिस्तान का ज़ख्म खैर 20 साल पुराना है, लेकिन खबर हमें ये बहुत दूर रहने वालों को, ख़ास तौर पे पंजाब में रहने वालों को या सिंध में रहने वालों को तब होती है जब वो तकलीफ़ जो है वो बाकी जिस्म तक पहुँचती है। कोई बड़ा सानहा होता है तो खबर लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची पहुंचती है। और पिछले हफ्ते आप जानते ही हैं जब ज़ियारत के पहाड़ों पे 18 नौजवान पुलिस वाले एक पानी का एक स्टेशन कह लीजिए, वो एक डैम है, मांगी, वहाँ पर उसकी हिफाजत पे थे। हथियार कहा ये जा रहा है कि उनके पास कम थे। वो अब ये गिले-शिकवे आ रहे हैं, इनका आगे से चूँकि जस्टिफ़िकेशन नहीं आ रही, तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एक साइड से, मैं सिर्फ़ उसी की बात करता हूँ। वो कहते हैं जी कोई कुमक भी नहीं पहुँची मौके के ऊपर। 9 मौके पे शहीद हुए, ये डीजी आईएसपीआर साहब ने बताया। 18 को अगवा कर लिया दहशतगर्दों ने और फिर कुछ दिन के बाद सबको कत्ल कर दिया, शायद अगले ही दिन कत्ल कर दिया। अब आज़ाद कश्मीर चले जाइए, वहाँ पिछले महीने से एहतजाज जारी है और इन झड़पों में दर्जन से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। यानी कि शहरी भी हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी हैं। अभी ताज़ा जो कल की झड़पें हैं उसमें बीबीसी कोट कर रहा है कि 8 शहरी जान से गए और दूसरी तरफ रेंजर्स एहलकार भी जान से गए। वो बकौल फैज़ अहमद फैज़ साहब के, रोना धोना जी को जलाना, यूं भी हमारा, यूं भी हमारा। खैर, अफसोस तो इस चीज़ का है कि ये हमारे ही मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, उन कश्मीरी भाइयों का मुतालबा क्या है? बुनियादी तो नुमाइंदगी है ना, अपनी असेंबली में अपनी बात करने का हक। मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहीं पर एक मसला खड़ा हो जाता है और वो ये है कि इस मामले पे बात करते हुए उमूमी तौर पे ज़ुबान जलती है। वो जैसे गुलज़ार साहब फरमाते हैं कि ना बोलूँ मैं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूँ तो ज़ुबान जले है। सुलग ना जावे अगर सुने वो बात जो मेरी ज़ुबान तले है। खैर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, ये जो 3 नाम हैं, इनके पीछे जो कहानी है, उस तक पहुँचते हुए हर बोलने वाले के कदम रुकते हैं। पाकिस्तान में आजकल हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं और मैं पाकिस्तान ही की खातिर आज कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए ना, गुमशुदा लोग, कुछ जगहों पे वो माएँ जो बरसों से तस्वीरें उठाए फिर रही हैं, कोई अपने खामद की, कोई अपने बेटों की माएँ और फिर बीवियाँ जिनको पता नहीं उनके शौहर कहाँ पे हैं, भाइयों का नहीं पता बहनों को। खैर, एक जगह पे नुमाइंदगी का सवाल है और वो फासला जो रियासत और उसके अपने शहरी के बीच रोज बढ़ रहा है, ये वो बातें हैं कि जिन पर खुल के बात करना ना आजकल मीडिया कर सकता है ना करता है, ना अखबार, ना कोई ड्रामा है, ना कोई फिल्म है, कोई मीडियम नहीं है कम्युनिकेशन का जो इन चीजों के बारे में बात करे। यही सोच मेरे जहन में थी और उसके बाद मुझे याद आया, कुछ रोज पहले पूरी खैर दुनिया में बात हुई है, मैंने भी कुछ गुफ्तगू की थी। वो एक इंडिया में फिल्म आई सतलुज, उस पे बात हुई थी, वो दिलजीत दोसांझ की, कि जिसमें इंडियन पंजाब की गुमशुदगियों पे बात हुई थी 1980s में, 1990s में। आई, 2 दिन बाद उतार ली गई, लेकिन बनी तो सही। 2 दिन के लिए रिलीज हुई तो उस पे सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये एक अकेली फिल्म नहीं थी। हम जब सरहद के पार की बात करते हैं तो बरसों ऐसी फिल्में वहां पर और बनी है और किन किन मौजूआत पर बनी है वो मेरे जहन में था। 1996 में गुलजार साहब की एक फिल्म आई, माचिस। अच्छा, उसमें भी वही पंजाब, वही दौर है। एक आम सा नौजवान, उसकी कहानी है, उसे हॉकी खेलने का शौक होता है, चंद्रचूर सिंह उसमें वो किरदार निभा रहा है, शादी के ख्वाब देख रहा है जनाब। उसका दोस्त पुलिस उठा लेती है। अच्छा, वो तशद्दुद से टूटा हुआ वापस आता है और फिर वो नौजवान बंदूक उठा लेता है। उस फिल्म का पूरा नुक्ता ये था माचिस का कि नौजवान माचिस की तीली जैसे होते हैं, वो खुद से नहीं जलते, निजाम रगड़ता है तब जलते हैं। बड़े खूबसूरत गीत खैर गुलजार साहब ने उसमें लिखे हुए हैं। एनीवेज, गुलजार ने उसमें ये सवाल पूछा कि दहशतगर्द जो हैं वो आसमान से नहीं टपकते, वो बनाए जाते हैं। गौर कीजिए इस बात पर, इस ख्याल पर। बनाने वाला फिर कौन, कैसे हो जाता है? अच्छा, ये फिल्म बनाने वाला कौन है, रिलीज करने वाला कौन है? ये आज का मेरा टॉपिक है और इसी में असल बात जो कि मैं पाकिस्तान के हवाले से करना चाहता हूं वो भी इसी में छुपी हुई है। फिर जनाब 1998 में एक और फिल्म आती है, वो मनी रत्नम की फिल्म थी, बड़ी मशहूर फिल्म है, दिल से।
اوپر اوپر سے وہ شاہ رخ خان اور منیشا کورالا کی ایک وہ رومانٹک سٹوری ہے، لیکن ڈیپ بینیتھ اندر سے وہ جو نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو انسرجنسی تھی، نیکسلائٹس، آسام ایک ایسا خطہ، وہ بھی دہائیوں سے وہ مرکز سے یعنی کہ دلی سے وہ شکایت کر رہا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کے اپنے معاملات تھے، خیر وہ بھی ملیٹنٹس ہو گئے وہاں پہ۔ منی رتنم نے اس شکایت کو ایک عشقیہ کہانی میں لپیٹ کر پیش کر دیا، محبت کے پردے میں ایک کہہ لیجئے کہ جو سیاست تھی، جو معاملات تھے، سپر ہٹ گانوں کے ساتھ وہ شکایت بھی بیچ میں رکھ دی۔ اب اگر کسی کا یہ خیال ہے یا آپ کا یہ خیال ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا وہاں پہ کہ یہ فلم ساز کہنا کیا چاہ رہا ہے در حقیقت، تو یہ تو پھر کسی کی بھول ہو سکتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ ایک اور فلم مجھے جو یاد پڑی وہ 2014 میں آئی، وشال بھردواج کی وہ فلم تھی حیدر، اور کشمیر پر بنی ہوئی ہے وہ فلم۔ شیکسپیئر کے پلے ہیملٹ کو کہہ لیجئے کہ کشمیر میں اتار دیا۔ اللہ اللہ، وہ ہیملٹ سے مجھے ویسے وہ یاد آ گیا ہلکا سا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، تو ہمارے جو انگریزی کے ٹیچر تھے اعجاز صاحب، سر اعجاز جو تھے، ان سے میں نے ہیملٹ پڑھا تھا۔ تو وہ ایک دن ہیملٹ کی مشہور زمانہ جو سلیلکی ہے وہ سمجھانے لگے، اس کا مطلب بتانے لگے کہ جناب جب اداکار سٹیج پر آتا ہے اور وہ آواز بلند اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ ایک تھیٹرکل ڈیوائس ہے جہاں پہ کیریکٹر سپیکس دیئر انر موسٹ تھاٹس الاؤڈ، اور وہ مشہور زمانہ جو شیکسپیئر میں وہ ہیملٹ کی جو سلیلکی ہے، تو وہ ہمیں بتا رہے، ایک روزنہ وہ پڑھ کے سنا رہے، بڑا انہیں شوق تھا، وہ اسی ایکسنٹ میں وہ پڑھتے تھے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از the question, whether it is nobler in the minds to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. اسی طرح سے وہ پڑھ رہے تھے، or to take arms against a sea of troubles. تو مجھے یاد آ گیا کہ ان کا ایک تقیہ کلام تھا، یہ سناتے سناتے تو وہ بیچ میں کہا کرتے تھے کوئی بھی چیز بتا کے کہ so this is it, isn't it؟ تو ہم آگے سے خیر ان کو چھیڑنے کے لیے کہا کرتے تھے is ایسی شغل میں، تو وہ خیر کلاس روم سے ہمیں نکال دیا انہوں نے ایک دفعہ اس فضول حرکت پہ بھی۔ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی، کہہ لیجیے کہ کامک ریلیف آ گیا، تو اس وجہ سے میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا، تو میں نے کہا چلے آپ کو سناتا ہوں۔ خیر اینی ویز لیٹ می کم بیک ٹو دا ٹاپک، اور وہ یہ ہے کہ جس فلم کی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جو اپنے غائب والد کو، مسنگ والد کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، واپس آتا ہے جب وہ، میں حیدر فلم کی بات کر رہا ہوں، شاہد کپور اس فلم میں، اور اس فلم میں ایک فیض احمد فیض کا گیت بھی ہے، وہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو اس فلم میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ پر کھل کر بات ہوئی ہے، جبری گمشدگیوں کی بات ہوئی ہے، مسنگ پرسنز کی بات ہوئی ہے، ان ماؤں کی بات ہوئی ہے کہ جو عمر بھر اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی رہ جاتی ہیں، ان خواتین کی بات ہوئی ہے جو اپنے کسی بھی درجے میں رشتہ دار لگنے والوں کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ وہ وشال بھردواج نے شیکسپیئر کو ایک اس میں ڈھال بنایا، اور اس ڈھال کے پیچھے وہ سوال پوچھا جو عام حالت میں شاید پوچھنا مشکل ہو، لیکن سوالات پوچھنے ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک لمحے کو رکیے، پنجاب جو میں بات کر رہا تھا، آسام کی، نارتھ ایسٹ انڈیا کی، کشمیر، یہ تین الگ خطے، تینوں کا ریاست سے جھگڑا، ان کے علاوہ بھی اور جگہیں ہیں جہاں پہ انڈیا میں جھگڑے ہیں، لیکن تینوں پہ کھل کے فلمیں بنی، اچھا نہ صرف بنی بلکہ دیکھی گئیں، ایوارڈز بھی جیتے، مزے کی بات کروڑوں کا کاروبار بھی کیا، یقیناً سینسر ہوئیں، کچھ کٹیں بھی، کچھ بحث رہی ان سب باتوں کے اوپر، لیکن بنی تو، سوال پردے پہ تو آیا۔ میں فلموں کی بات نہیں کر رہا، فلم محض ایک مرر ہے، ایک آئینہ ہے، اصل بات مرر کی ہے، جہاں پہ مرر نہ ہو، آئینہ نہ ہو، شکل دکھانے والا کوئی نہ ہو، بات کرنے کے لیے کوئی نہ ہو، بات کی اجازت نہ ہو، وہاں زمین پہ کیا ہوتا ہے؟ میں واپس چلیں وطن عزیز کی بات کرتا ہوں۔ یہ چند روز پہلے جو زیارت میں واقعہ ہوا، اس کے بعد کوئٹہ میں ایک بند کمرے میں ایک بڑا اجلاس ہوا، اعلیٰ قیادت بیٹھی، ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں پہ اعلان سامنے آیا، ہم نے اس پہ بات بھی کی کہ دہشت گردی کے خاتمے پہ متفقہ فیصلہ ہے، طاقت ہی چلے گی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اچھا عین اسی وقت وہاں سے تھوڑی دور ہنا اوڑک میں، بلوچستان میں، وہاں پر مقامی بزرگوں کا ایک جرگہ تھا، وہ مسلح گروہ سے یرغمالی چھڑوا رہا تھا کہ کچھ ان کے نوجوان انہوں نے یرغمال بنائے تھے، تو وہ
لوگ مقامی بزرگ ان مسلح جتھوں سے جو پاکستان مخالف ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور بات چیت کر کے انہوں نے اپنے لوگ چھڑوائے. کسی سرکاری ادارے نے نہیں چھڑوائے. انہی بزرگوں نے جو ریاست کی غیر موجودگی میں خود آگے بڑھے، کیونکہ ریاست بات نہیں کرنا چاہتی. ایک اجلاس سے ہم نے دیکھا ایک اعلامیہ نکلا، ایک پریس ریلیز سامنے آئی، اور دوسرے سے یرغمالی دور ہوئی. یہ فرق یہاں پہ بتاتا ہے کہ زمین پہ ریاست کہاں پہ کھڑی ہے. کے پی کے بات میں بار ہاں کر چکا ہوں کہ اب میں کیا اس کو دہراؤں کہ خاص طور پہ فاٹا میں قبائلی علاقوں میں کیا معاملات ہیں. اور آزاد کشمیر تو اس سب کی ایک تازہ مثال بن گئی ہے. کبھی کسی نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ وہاں ایک جگہ بات چیت چلی اور اس میں کچھ طے ہوا، اس کے بعد اچانک نہیں جی یہ نہیں بات ماننی. سرحد کے پار انگلی اٹھاتے ہیں، وہاں پر بہت مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کشمیر کے حوالے سے، لیکن وہ اپنے کشمیر میں وہ احتجاج کو دباتے کیسے ہیں. اب وہ سوال اگر ہمارے جو زیر انتظام کشمیر ہے ادھر آ کے کھڑا ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ ہیں، ادھر گولیاں چل رہی ہیں، اور جواب میں اس تحریک پر پابندی لگا دی گئی، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کہا گیا کہ اس کو سپورٹ ہے فلاں اور فلاں کی، اور یہ غدار ہے. یہ پورے معاملے کی جڑ ہے. اس سب صورتحال کے اندر انسان جب تکلیف میں ہو تو دیکھیے بولتا تو ضرور ہے، آپ اسے بولنے دیں تو بات وہاں پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بات چیت سے بات کو حل کریں. منہ بند کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی جب بولنے نہیں دیا جاتا تو چیختا ہے، چیخنے نہ دیں تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ہاتھ پاؤں روکیں تو ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، اور ڈنڈا بھی چھینیں آگے سے پھر آپ اور پاور کا استعمال کریں تو پھر بندوق اٹھا لیتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اچھا یہ لیکن یہ چونکہ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے. سیاست کا آخری لمحہ یہ ہوتا ہے. تبھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو ٹیررزم ہے، جو دہشت گردی ہے، بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ جب سیاسی مسائل کو سیاست یعنی بات چیت سے حل نہ کیا جائے تو معاملات وہ بنتے ہیں جو بلوچستان، کے پی اور کشمیر میں نظر آ رہے ہیں. میں یاد کراؤں آپ کو جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ ماچس فلم کا پورا نقطہ یہ تھا کہ نوجوان ماچس کی تیلی جیسے ہوتے ہیں، خود سے نہیں جلتے، نظام رگڑتا ہے تب جلتے ہیں. نوجوانوں کو بچا لیں حضور. میری اتنی سی گزارش ہے آپ کے ساتھ. اور وہ مجھے پھر ذہن کے اندر آ گیا کہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے جو بھسم نہیں ہوتا، میں لاکھ جلاتا ہوں یہ ختم نہیں ہوتا. یہ اس فلم میں ماچس میں گلزار صاحب نے ایک گانے کے اندر یہ شعر ہے. جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں پھر نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر وہ کہاں نکلتی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اسے ایک پریشر کوکر سمجھ لیں. آواز، شکایت کرنا، تنقید کرنا، احتجاج کرنا، احتجاج کا حق دینا، یہ سب وہ سیٹی ہیں جو کہ پریشر نکال دیتی ہیں. سیٹی چیخنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ برتن کو پھٹنے سے بچانے کے لیے لگتی ہے. اب اگر آپ سیٹی کو ہی ٹھوک دیں گے تو کیا پریشر ختم ہو گیا؟ یہاں ہوا نہیں ہوا، پریشر وہی ہے، بس نکلنے کا راستہ نہیں ہے ابھی. اور جب خدا نہ کرے راستہ نہیں ہوتا تو برتن پھٹتا ہے. ہم ہر سیٹی یہاں پہ بند کر رہے ہیں، میڈیا کی، اخبار کی، اس نوجوان کی جو فرض کیجئے پوچھنا چاہتا ہے میرے حقوق کہاں پہ ہیں، اور میرا بھائی کہاں پہ ہے، میرا لیڈر بغیر جرم کے جیل میں کیوں ہے، میرے گھر میں ایک بات کرنے پر پولیس بغیر وارنٹ کیوں اندر گھسے آتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، گھر میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، میری ماؤں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے. میں ایک پارٹی کو سپورٹ کروں تو میرے خلاف 10 پرچے کیوں ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ برتن کیوں پھٹ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یا شاید پھر ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جناب برتن پھٹ سکتا ہے، کہ حالانکہ ہم نے اس سے پہلے ایک برتن پھٹتے دیکھا ہوا ہے. خیر اس سب کے پیچھے ایک سوچ ہے، اور وہ یہ کہ سچ جناب وہ صرف ایک جگہ سے آتا ہے، وہ ایک ہی آواز ہے، وہی سب کچھ جانتی ہے. عقل کل ایک ادارہ، چل 2 ادارے، باقی سب خاموش رہے ہیں. عوام جنہوں نے ووٹ دیا بس تمہارا اتنا ہی کام تھا، جن میں سے آپ خود طاقتور بنتے ہیں بھائی، عوام میں سے ہی بنتے ہیں نا، لیکن پھر وہ بند کمروں کے فیصلے آ جاتے ہیں. اگر کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک شخص عقل کل نہیں ہوتا اور کبھی رہا بھی نہیں ہے، یہی ہوتا تو آج ماڈرن دنیا نے بادشاہتیں ہی قائم رکھی ہوتی. ایون آپ یہ شیخ ڈمز کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، وہاں پہ کیبنٹس کیوں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی مشاورت کا نظام کیوں ہے. ان معاشروں میں جو ٹرائبل معاشرے تھے آج سے بہت 100 سال پہلے، وہاں پر بھی مشاورت کا ایک نظام تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ وہی بھی ہے لیکن مشاورت کرتے تھے، اور مشاورت کے حوالے سے کتنے اس کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہوئے ہیں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم بھی یہاں پر 25 کروڑ لوگ ہیں، 25 کروڑ دماغ ہیں، اور ہم ان میں سے مٹھی بھر کی سوچ پہ چل رہے ہیں، اور باقی سب کہتے ہیں کہ تم بس بات سنو، بولو مت. یہ کتنا بڑا زیاں ہے، یوں ہونا نہیں چاہیے. مجھے وہ فلمیں پتہ نہیں کیوں آج یاد آ رہی ہیں. وہ ایک پاکیزہ بڑی مشہور فلم تھی، اس میں شہریار کا ایک شعر ہے
ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا، اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں. سنا ہوگا آپ نے وہ مشہور زمانہ وہ گانا ہی ہے، لیکن بہرحال دیکھیں نا، اس شم فروزاں کو آندھی سے ڈراتے ہو، اس شم فروزاں کے پروانے ہزاروں ہیں. بات یہ ہے کہ بہت سارے ہیں، ہزاروں نہیں، کم از کم 25 کروڑ ہیں ادھر. ویسے یہ بھی دیکھیں آپ کہ کیسا کیسا اردو کا کمال شاعر ہے ادھر بالی ووڈ میں بھی. باوجود اس کے کہ اردو کا ٹھیکہ ایک تو انہوں نے مسلمانوں کو دیا ہوا ہے، دوسرا ایک ہمارا بھی ہے، لیکن ادھر بھی بڑے بڑے کمال شاعر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اردو ہندی تنازع وہ تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. ادھر خیر ہر چیز پہ سانسکرت تھوپنے کا شوق ہے، لیکن وہاں پہ آج تک دیکھیے نا، گلزار ہے، آنند بخشی تھے، تازہ مثال وہ امیتابھ بھٹاچاریہ، بڑے خوبصورت لیرسسٹ ہیں. اینی ویز پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تھوڑی تنقید سن لینے سے کچھ نہیں جاتا ہوتا. ہم خوگر حمد ہیں آپ کے، ہمیں عادت ہے آپ کی تعریف کرنے کی، تو خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا تو علامہ اقبال آپ کے ہمارے قومی شاعر نے اللہ تعالیٰ کو بھی سنا دیا تھا. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تنقید دشمنی نہیں ہے. ہاں کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے اور کسی ایجنڈے پہ اور باقاعدہ اس کو کہیں سے سپورٹ ہے، اس کو پکڑیے، لیکن ثبوت کے ساتھ عدالت کے اندر وہ ثبوت بھی پیش کیجیے. میں وہی جو بات کر رہا تھا کہ تنقید دشمنی نہیں ہے، یہ وہ آئینہ، یہ وہ مرر ہے جو بتاتا ہے کہ داغ کہاں پہ ہے، تاکہ آپ اسے صاف کر سکیں. آئینہ توڑنے سے داغ نہیں مٹتے، بس وہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے. جو کہا جاتا ہے کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. So this is not about financial corruption in my opinion, but it is about morals and principles. You get blind regarding to those. اور اصل بات خود احتسابی، خود کو درست کرنا. آئینہ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اب اپنے آپ کی اپنی غلطی سمجھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو درست کرتے ہیں. کوئی قوم آگے کیسے بڑھتی ہے؟ پہلے وہ اسے اپنی غلطی تاکہ نظر آئے، پھر وہ آگے بڑھے گی، پھر وہ اس کا نام لے سکے گی، پھر جب اس پہ بات ہوگی تب کہیں جا کے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی، ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. سینما ہو جائے، صحافت ہو جائے، احتجاج ہو جائے، یہ اس درستی کے، اس ریکٹیفیکیشن کے ٹولز ہیں. یہ کسی ملک کے وہ کہہ لیجئے کہ اعصاب ہیں جو درد محسوس کرتے ہیں، اور درد محسوس ہونا بیماری نہیں ہوتی، صحت کی نشانی ہوتی ہے. آپ کے جسم پہ اگر میں ایک کانٹا چبھوں اور آپ کو درد نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ تندرست نہیں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ مفلوج ہیں، کچھ نہ کچھ ہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی. جو قوم اپنے زخم پہ بات کر سکتی ہو اور اس میں اس زخم کو بھرنے کا پھر امکان زندہ رہتا ہے کہ یہ بات تو کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو درست بھی کریں گے. خود اگر اپنا آئینہ توڑ دیں تو اسے سمجھ بیٹھیں کہ جناب یہ مرر تو توڑ دیا ہم نے تو امن ہے. وہ امن نہیں ہوتا، وہ زخم تو وہیں کا وہیں رہے گا، بس اب کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، اور جو زخم نظر نہیں آتا وہ پھر بھرتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر ہی اندر پھیلتا جاتا ہے، تا حتیٰ کہ ایک ایسا نقصان پہنچ جاتا ہے کہ جو ناقابل تلافی ہوتا ہے. تو بات اب ایک جگہ آ کے رکتی یہ ہے کہ اصل زخم دہشت گرد نہیں ہے، اصل زخم وہ فاصلہ ہے جو ریاست اور اس کے اپنے شہری کے بیچ روز بڑھ رہا ہے، بلوچستان سے آزاد کشمیر تک. اور یہ فاصلہ جو ہے نا، یہ طاقت سے ختم نہیں ہوگا، اعتماد سے ختم ہوگا. لوگوں کو سن لینے سے، انہیں بولنے دینے سے، سیٹی کو بجنے دینے سے کچھ نہیں ہوگا. میں یہاں پہ کوئی نتیجہ نہیں سناؤں گا. پھر وہی بات کروں گا، جو قوم اپنی غلطی سن سکتی ہے وہی اسے سدھار سکتی ہے، وہی اسے کریکٹ کر سکتی ہے. اور جو سن ہی نہ سکے، ایک ہی جگہ گھومتی رہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جناب یہ سفر جاری ہے، تو پھر سفر کے بارے میں منیر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور خیر میں نے اپنے اس سب کہے کے اوپر میں معافی مانگ لیتا ہوں اور غالب کا شعر سنا کے بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. معاملات ایسے ہیں. وہی میں میری بات کو آپ چلیں دیوانے کی بکواس سمجھ لیں، میرا بکواس کر کے ذلی الہی کو انگیخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. صرف اس ملک کی خاطر تھوڑی سی بات کی ہے. السلام علیکم.